किताब नबी की ताजीम नहीं करेंगे। और फरिश्तों के स्कूल की पहली बुनियाद कि नबी के लिए हम सजदा भी करेंगे, सजदा भी करेंगे। बस इतना देखेंगे कि उनकी शरीयत में ताजीमी सजदा है कि नहीं, हम यही सिर्फ देखेंगे। रब ने हुक्म दिया कि नबी की ताजीम करो तो ताजीम करना, दैट वाज द स्कूल ऑफ एंजल्स, ये फरिश्तों का मकतबे फिक्र हो गया। नबी की ताजीम करना नूरी का काम है, नबी की ताजीम से इनकार करना नारी का काम है। अब यही दो जमात है, एक नूरियों की जमात है, एक नारियों की जमात है। और वो काफिरों में हो गया। तो काफिर को काफिर कहना या तो अल्लाह का करम चाहिए या नबी का धर्म चाहिए। तो जिसके पास अल्लाह का करम ना हो और नबी का धर्म ना हो, उसमें काहे को शर्म हो कि काफिर को काफिर कहे। और दूसरी बात यह है कि काफिर को काफिर कहोगे तो मुसलमान खुश होगा, काफिर को काफिर कहोगे ईमान वाला खुश होगा। जब काफिर को काफिर कहोगे ईमानदार को खुशी होगी, जब काफिर को काफिर कहोगे रियलिस्ट को मसरत होगी, हकीकत पसंद को मसरत होगी, हक परस्त को मसरत होगी। लेकिन हर काफिर की तमन्ना यही तो होती है कि लोग काफिर को काफिर ना कहें। हर चोर यही चाहता है लोग चोर को चोर ना कहें, हर डाकू यही चाहता है लोग डाकू को डाकू ना कहें, हर काफिर भी यही चाहता है कि लोग काफिर को काफिर ना कहें। अब आपकी तमन्ना ने आपकी पोजीशन क्लियर कर दिया है, आपकी ख्वाहिश ने आपको पहचानवा दिया है। असल में मसला यह था कि मुसलमान को काफिर ना कहो। असल में शरीयत का मसला यह है कि मुसलमान को काफिर ना कहो। यह बिल्कुल पक्की बात है कि मुसलमान को काफिर ना कहो, मुसलमान को काफिर ना कहो। लेकिन इन्होंने क्या किया, मुसलमान काट कर वहां काफिर लगा दिया। काफिर को काफिर ना कहो, काफिर को काफिर ना कहो। हालांकि मना करने में ये खुद ही कह रहे हैं। जरा आप इनके सेंटेंस का एनालिसिस तो करें। काफिर को काफिर ना कहो। अरे बाबा किसको काफिर ना कहें? कहते हैं काफिर को, एडमिटेड काफिर, और फिर उसे काफिर ना कहें। मैं ये कहना चाहता हूं कि नबी की ताजीम से इनकार करने वाला कोई किसी ऑफिस, कोई मामूली छोटे से ऑफिस का सेक्रेटरी नहीं था। नबी की ताजीम से इनकार करने वाला जमीन के नीचे से पेट्रोल निकालकर धंधा करने वाला नहीं था। नबी की ताजीम से इनकार करने वाला कोई अपनी बनाई अलग से जन्नत बनाने वाला नहीं था, और किसी मुशरिक और बुत परस्त का एजेंट भी नहीं था। वो इबादत गुजार 40 दिन नहीं, 40 महीना नहीं, 6 करोड़ बरस, तकरीबन 6 करोड़ बरस तक वो खुदा की इबादत करता रहा। 6 करोड़ बरस तक अल्लाह की इबादत करता रहा। लेकिन जैसे ही खुदा ने कहा नबी की ताज़ीम करो, जो 6 करोड़ बरस खुदा का जिक्र करे, इबादत करे, सजदा करे, वो आदम अलैहिस्सलाम के लिए 1 सेकंड को ताज़ीम न करे। यहीं से शैतान की पहचान मालूम हो गई, यहीं से डेविल की पहचान मालूम हो गई। इबादत कराओगे तो करेगा, ताज़ीम कराओगे तो नहीं करेगा। और यही पहचान उसके शागिर्दों की भी है। इबादत कराओ तो करेंगे, ताज़ीम कराओ तो नहीं करेंगे। नमाज कहो तो पढ़ेंगे, रोजा कहो तो रखेंगे, हज कहो तो करेंगे, ज़कात कहो तो देंगे। और नमाज के लिए तो शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव, मुल्क मुल्क जाने को तैयार है। मस्जिद मस्जिद, दरवाजा दरवाजा, डोर टू डोर जाने को तैयार है। नमाज के लिए चाहे जितना दूर भेज दो चलने को तैयार है। लेकिन नबी की ताज़ीम की बात करो तो इनकार कर देते हैं। यानी जितने पे वो तैयार था उतने पर ये भी तैयार हैं, और जहां उसका इनकार है वही इनका इनकार है। तो जो उसका रिजल्ट है वही इनका रिजल्ट है। आप जरा गौर फरमाइए कि फर्स्ट डिसबिलीवर ऑफ द वर्ल्ड, ला इलाहा इल्लल्लाह के इनकार से कोई पहला काफिर नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करके कोई पहला काफिर नहीं, वो पहला काफिर नबूवत की ताज़ीम से इनकार करके हुआ। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने इब्लीस की बढ़ती हुई कुव्वतों को महदूद कर दिया और न जाने कितनी रुकावटें डाल दी। आप गौर कीजिए, उसे महसूस हो गया कि डायरेक्ट फाइट करना मुश्किल है। आदम अलैहिस्सलाम ने इब्लीस के हौसले तोड़ दिए, शैतानी कुव्वतों और इरादों को महदूद करके उसको डिमोरलाइज कर दिया। नतीजा ये निकला कि उसने भी अपने नुमाइंदे बनाने शुरू कर दिए। एक तरफ शर नुमाइंदा ढूंढ रहा है, दूसरी तरफ खैर तहफ्फुज़ का इरादा लिए हुए है। चुनांचे जब फिरौन ने अपनी फिरौनी ताकत, अपनी कुव्वत, हुकूमत का दबदबा, अपने खुदाई ऐलान, अपनी डिक्टेटरशिप, अपनी मुतलकुल अनानियत और अपने को खुदा कहलाने का फासिद जज्बा
جب لے کر کے وہ ابھرا تو ایسے ڈکٹیٹر کو دریائے نیل میں ڈبونے کے لیے خدا نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا. موسیٰ کلیم اللہ ہے، سسکتی انسانیت کو سہارا مل گیا، بے چین سماج کو چین مل گیا، بے قرار انسانیت کو قرار مل گیا. فرعون کی دھجیاں اڑ گئیں، دریائے نیل کی تہوں میں وہ ہمیشہ کے لیے ڈبو دیا گیا. مگر لوگوں کے لیے وہ ایک مثال بنی رہے، اس کی لاش کو بچا کر لوگوں کے لیے ایک عبرت کی بات ہے. اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے شر نے سر اٹھایا، جیسے جیسے کفر نے سر اٹھایا، جیسے جیسے راہ خدا میں چلنے کی طاقتوں کو روکنے کے لیے شر نے سر اٹھایا، ویسے ویسے اللہ نے اپنے کرم سے نبی بھیجا. اور ایک بات اور بھی رہی کہ جس دور میں جو کریٹیریا تھا، معیار تھا کسی کے عظیم ہونے کا، کسی کے شریف ہونے کا، کسی کے اعلیٰ ہونے کا، اس معیار کو سامنے رکھا گیا. فرعون کے زمانے میں سب سے بڑا وہ سمجھا جاتا تھا جو جادوگر ہو، سب سے بڑا وہ سمجھا جاتا تھا جسے بلیک میجک معلوم ہو، سب سے بڑا وہ سمجھا جاتا تھا جو رسیوں کو سانپ بنا دے، سب سے بڑا وہ سمجھا جاتا جو چھو چھا کر کے اژدہا بنا دے، بڑا بڑا کوبرا بنا دے، سانپ بنا دے. ایسے دور میں ایسے لوگوں کو کہ جو ایسے لوگوں کو طاقتور سمجھ کر کے ان کے آگے جھک جاتے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے موسیٰ کلیم اللہ ہے. اور ایک عصا نے ان کے سارے سانپوں کو نگل لینے کا جب مظاہرہ کیا تو اس مظاہرے سے ہی حق ظاہر ہو گیا. ایک وقت وہ تھا جب انسانیت میں جب اس سے صحیح بیدار ہوا، جب انسانی سماج ڈیولپ کر کے ایک ایسے موڑ پر آیا، ایک دور ایسا آیا جس میں حسن جمال اس کا معیار بنایا گیا، حسن و جمال کو معیار بنایا گیا. جو بیوٹی سے اٹریکٹ ہوا کرتے تھے، جن میں جمالیاتی ذوق ڈیولپ ہوا، تو جب ایسا سماج آیا تو پھر ان کی اصلاح کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو چنا کہ حسن کے پیچھے بھاگ کر باطل کی طرف جانے والوں، میں وہ حسن تمہیں دے رہا ہوں جو حق کی طرف لے آنے والا ہے. ایک انسانی برادری میں جب اور بھی ڈیولپمنٹ ہوا، کیونکہ دھیرے دھیرے ذہنوں کا ڈیولپمنٹ ہوتا رہا، انسانی سوچ، علم، سمجھ یہ ڈیولپ ہوتی چلی گئی، تو ایک دور ایسا آیا جو دکھ کو دور کر دے، جو بیچاروں کا چارہ بن جائے، جو بے سہاروں کا سہارا بن جائے، جو مریضوں کو شفا دے دے، جو بیماریوں کو دور کر دے، جو دکھ کا ساتھی ہو، اسے سماج میں سپریم پوزیشن دی جاتی تھی. عزت کی نگاہ سے اسے دیکھتے تھے. جو دکھیوں کا دکھ دور کر دے، جو بیماروں کی بیماری کو دور کر دے، اور حد تو یہ کہ جو مردے کو زندہ کر دے، اس کو بڑا اونچا مقام ملتا تھا. تو ایسے سماج کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ مسیح دنیا میں تشریف لے آئے اور انہوں نے حق کا راستہ دکھایا. لیکن میرے دوستو، جب پورا انسانی سماج ترقی کر کے ہر صفات میں، اب اس میں ہر صفت آ گئی، فن سپی گری اس میں ہے، لڑنے کا ڈھنگ اس میں ہے، قادر الکلامی اس میں ہے، حسن و جمال کا شعور اس میں ہے، فضل و کمال کی دلدادگی اس میں ہے، علم و ادب اس میں ہے، تجارت کا شعبہ اس میں ہے، انتظام و انسرام کی صلاحیت اس میں ہے، سرداری کا جوہر اس میں ہے، بیماری کو دور کرنے کا جذبہ اس میں ہے، حسن و جمال کی وقت اس میں ہے. جب انسان کا دماغ ترقی کی انتہا کو پہنچا تو اب ایسے نبی کو نہیں بھیجا جائے گا جو چند صفات لے کر آیا ہو. ایسے سماج کو جو قیامت تک رہبری کرے، ایک ایسا نبی بھیجا گیا جس میں ساری صفات موجود ہوں. جامع صفات بن کر کے آوے، جامع صفات بن کر کے آوے کہ اس وقت جب حسن یوسف بے نقاب ہوا تھا تو عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی تھیں. اب ایسے حسن کی ضرورت تھی کہ وہ عرب میں بے نقاب ہو تو مردوں کی گردنیں کٹ جائیں، اس حسن پر گردنیں بدر و احد، خیبر و خندق میں کٹ جائیں. ایسے نبی کی اب وہ نبی آیا، اس نبی نے اپنا پیغام دیا، آخری نبی بن کر کے آیا. اب مگر میرے دوستو، اس کے ابو جہل، ابو لہب کی سازشیں، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی کا تصادم، لیکن پیغمبر کی چراغ کی روشنی نے جب شرارے کو ختم کر دیا اور ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ کی تحریکیں دب کے رہ گئی، انسانیت کو سکون مل گیا، بھٹکوں کو راہ مل گئی، گمراہوں کو راستہ مل گیا، متلاشیہ نے حق کو سراپا حق مل گیا اور حق والا بنا دیا. لیکن ادھر نبی نے آنکھ بند کی، ادھر نبی نے آنکھ بند کی
تو ایک طبقہ کھڑا ہو گیا، ہم زکات نہیں دیں گے۔ منکرین زکات کی دریدہ ذہنی جب سامنے آئی تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، عزم صدیق اکبر، استقامت ابو بکر، تربیت مصطفیٰ کا نتیجہ، نگاہ مصطفیٰ کا انتخاب، دربار نبی کا سند یافتہ، بارگاہ مصطفیٰ کا پروردہ صدیق اکبر نے ایک فیصلہ کیا کہ میں ان سے قتال کروں گا جو منکرین زکات ہیں، میں چاہے اکیلا اس کے لیے چلوں۔ بہرحال پوری قوم متحد ہو کر قتال کیا، فتنہ ارتداد کو جس طریقے سے مٹانا چاہیے اسی طریقے سے مٹایا، بل پاس کر کے نہیں مٹایا، کثرت رائے لے کر نہیں مٹایا، وجود میں مٹا دیا۔ ارے کاغذ پر مٹانا اور ہے، زمین پر مٹا دینا اور ہے۔ تو صدیق اکبر نے زمین پر منکرین زکات کو مٹا دیا تھا، فائل میں نہیں مٹایا۔ صرف غیر مسلم ڈکلیئر کر کے چپ نہیں بیٹھ گئے، بلکہ انہیں وہ انجام دے دیا جو غیر مسلم کا انجام ہونا چاہیے۔ یہ صدیق اکبر نے کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب سازشیں بڑھتی چلی گئیں تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب یہ زکات سے انکار کر کے، نماز سے انکار کر کے، روزے سے انکار کر کے تو کام چلے گا نہیں۔ نتیجہ ایسا کرو کہ اب خلافت راشدہ ہی سے انکار کرنا شروع کر دو۔ یہ فتنہ کہیں نہ کہیں اس دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں ہے کہ خلافت راشدہ ہی سے انکار کر دو۔ چنانچہ ایک پورا ملک اس کی نمائندگی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اور بھی دوسری جگہ پر لوگ ہوں۔ فتنے چلا اور حضرت عثمان غنی کو بلوائیوں نے جو گھیرا، مگر قربان جاؤ ارادہ عثمانی پر، قربان جاؤ احترام دیار نبوی کے جذبے پر، قربان جاؤ رب کی اور رسول رب کی مشیت اور رسول کی طبیعت پر راضی ہونے کے جذبہ عثمانی پر دل قربان ہو جاتا ہے۔ ان کی ادا نے بغیر جنگ کے بلوائیوں کو رسوا کر دیا، پہچانوا دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر صحابہ کرام تک جتنے فتنے پیدا ہوئے، کسی نے خدا سے انکار کیا، موسیٰ کلیم اللہ نے راستہ دکھایا، کسی نے حکومت کے دبدبے میں آ کر اپنی خدائی کا چرچا کرانا چاہا تو ابراہیم خلیل اللہ نے اس نمرود کا صفایا کیا، کسی نے بت پرستی کا سایہ کے سہارا لے کر ابو جہل و ابو لہب کی صورت میں تحریک بن گیا تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی تعلیمات سے اس کو کلا کما کیا۔ انسانیت مطمئن ہو گئی، اس کو راستہ ملا۔ منکرین زکات کی صورت میں جب ابلیس نے فتنے کو منکر زکات بنایا، فتنے کو منکر زکات بنایا تو صدیق اکبر نے اس کے پڑاخے اڑا دیے، اور وہی جب اس نے بزدلانہ طریقے سے عثمان غنی پر کلمہ پڑھوا کر حملہ کروایا تو استقامت اور صبر عثمانی نے اور دیار حبیب کے احترام کے جذبے نے عثمان غنی کی اس قربانی سے ہم نے بلوائیوں کو پہچان لیا اور اپنے کو قاتلان عثمان سے الگ کر لیا۔ یہی جب تخت و تاج پر یزید نے ایک فتنے کو بٹھایا اور یزید کی اس نے متابعت کی، پیروی کی، اور یزید اور ابلیسی خواہشات کی کو اس نے اپنا ٹارگٹ بنا لیا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ دمشق کے تخت پر یزید بیٹھا ہوا ہے اور اسلام کے قوانین کو کا تحفظ اٹھتا چلا جا رہا ہے، کتاب و سنت کے وقار پر خطرہ بندلا رہا ہے۔ تو اس وقت حسین ابن علی نے اس فتنے کو ایسا ختم کیا کہ جان اپنی دے رہے ہیں اور جان یزیدیت کی نکل رہی ہے، قربانی اپنی دے رہے ہیں اور یزیدیت متون ہو رہی ہے، یزیدیت کو ختم کر دیا۔ میرے دوستو، فتنے آتے رہے اور ان فتنوں کو روکنے کے لیے رسول کا انتخاب بھی سامنے آتا رہا۔ نبیوں کی صورت میں خدا نے منتخب کر کے بھیجا اور ولیوں کی صورت میں نبی نے منتخب کر کے بھیجا، اور کربلا کی دھرتی پر اپنے نواسے کو چن لیا کہ اس فتنے کو ختم کیا جائے۔ لیکن ہمارے حاشیے خیال میں بھی یہ نہ تھا، میں توجہ چاہوں گا، یہ ہمارے حاشیے خیال میں بھی نہیں تھا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی فرعون خدا بننے کا دعویٰ کر سکتا ہے،
ہم یہ مانتے تھے کہ نمرود خدا بننے کا دعویٰ کر سکتا ہے، ہم یہ مانتے تھے کہ ابو جہل شرک و بت پرستی کے دلدل میں پھنس سکتا ہے، ہم یہ مانتے تھے کہ بے دل سے پڑھے ہوئے لوگ جو ہو سکتا ہے انکار زکات کر دے، ہم یہ مانتے تھے کہ کہیں اقتدار کے نشے میں کوئی حسین کی عظمت سے انکار کر دے، یہ ہم مانتے تھے، مگر ہمارے دل میں تو یہ نہیں تھا کہ کوئی بھی عالم دین، کوئی پڑھا لکھا، کوئی مدرسے کا شیخ الحدیث، کوئی شیخ التفسیر، کوئی شیخ الاسلام کہلانے والا، کوئی شیخ الہند کے نام سے مشہور ہونے والا، کوئی اپنے کو حکیم الامت کے روپ میں پہچانوانے والا، نمازیں بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، دعوی حنفیت بھی کرے، مگر پیغمبر پر ایسے حملے شروع ہو جائیں، توجہ چاہوں گا، پیغمبر پر ایسے حملے، کوئی رسول کا کلمہ پڑھ کر رسول کو اپنی طرح بشر کہے گا، کوئی اپنا انہیں بڑا بھائی سمجھے گا۔ اب پیغمبر پر جب اس طرح کے حملے ہونے لگے، جب پیغمبر پر اس طرح کے حملے ہونے لگے تو ہمیں اپنے بزرگوں کی روحیں یاد آنے لگی، جب ہم یہ سننے لگے کہ رسول کا علم غیب جانوروں پاگلوں کے علوم کی طرح ہے، جب پیغمبر کے علم کو دو حصوں میں بانٹا گیا، کل علم غیب یا بعض علم غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو جمی حیوانات کو، پیغمبر کے علم جیسا جانوروں کو علم ہے، پاگلوں کو علم ہے، لونڈوں کو علم ہے، لڑکوں کو علم ہے۔ جب ایسا کہا جانے لگا کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے، جب ایسا کہا جانے لگا کہ نبی کے پاس اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تب بھی ختم نبوت پر اثر نہیں پڑتا، آخری نبی ہونے پر اثر نہیں پڑتا، مسلمانوں کا دل مجروح ہونے لگا۔ ایک بار اکبر نے دین الہی چلایا تھا تو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے اس دربار میں گھس کر اس کی دین الہی کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ جب مامون کے دربار میں ایک لغو بات شروع کی گئی تو امام احمد بن حنبل نے اپنی پیٹھ پر کوڑے برداشت کیے تھے۔ جب یزیدیت نے کروٹ لی تھی تو حسین نے تماچا مارا تھا۔ جب مامون کو غرور آیا تو امام احمد بن حنبل نے انسانیت کو سہارا دیا۔ جب اکبر اکبر ہو گیا تو امام ربانی نے لوہا لے لیا، مورچہ لے لیا، مگر آج ہندوستان کی دھرتی پر انگریزوں کے سائے میں، برٹش سامراجواد کے سائے میں آج کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو کہیں رسول کو چمڑ سے زیادہ ذلیل کہہ رہے ہیں، رسول کے بارے میں زبان کی گستاخیوں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، پیغمبر کی بارگاہ میں بے ادبی سکھائی جا رہی ہے، رسول کے نظریہ احترام کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگ رسول کے بارے میں غلط باتیں کہہ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا دل چھلنی ہو گیا، دل چھلنی ہو گیا۔ ایک ابو جہل ہوتا تو ہم مقابلہ کرتے، ایک ابو لہب ہوتا تو مقابلہ کرتے، ایک یزید ہوتا تو مقابلہ کرتے۔ آج تو ہندوستان میں اتر دکشن پورب پچھم پیغمبر کی عزت پہ حملے ہو رہے ہیں۔ غوث کا ماننے والا، داتا کے در کا بھکاری، خواجہ غریب نواز کا عزت مند، قادریوں میں ہلچل مچ گئی، چشتیوں میں ہلچل مچ گئی، نقشبندی سہروردی توپنے لگے۔ پیغمبر کی آبرو پر اب حملے کھلے عام ہو رہے ہیں۔ پہلے چھپ چھپ کے کہا جاتا تھا، اب چھاپ چھاپ کے کہا جا رہا ہے۔ انسانیت کو سہارا نہیں مل رہا تھا، لوگوں نے اپنی توجہ گنبد خضرا کی طرف مرکوز کر کے جب امت نے ایک آہ نکالی کہ اس طوفان بدتمیزی میں ہمارا ایمان کیسے بچے گا، تب تک روحانی مصطفیٰ کو تبسم دیکھا اور انہوں نے مسکرا کے کہا، اے لوگوں نہ گھبراؤ، اس ذلیل تحریک سے بچانے کے لیے میں تمہیں احمد رضا دے رہا ہوں، میں تمہیں احمد رضا دے رہا ہوں، جو بریلی میں رہ کر لاہور کی عظمت سکھائے گا، جو بریلی میں رہ کر خواجہ کی رفعت بتائے گا، ارے جو بھارت میں رہ کر بغداد والے تک لے جائے گا، ایسا احمد رضا۔ وہ ہمارے پروفیسر صاحب نے، غیاث الدین صاحب نے ابھی کہا تھا کہ مولانا تھانوی نے کہا کہ وہ ہم کو کافر کہتا ہے، ہم تو اس کے موت پر بہت زیادہ نقصان محسوس کرتے۔ مریدوں نے کہا حضرت آپ کو کافر کہتا تھا؟ کہاں کافر کہتا تھا، عشق رسول ہی کی وجہ سے وہ کہتا تھا۔ معلوم ہوا کہ ہم اس وجہ سے انہیں کہہ سکتے ہیں، یہ راستہ تو کھول کے گئی کہ جس وجہ سے اعلیٰ حضرت کہتے تھے۔ دیکھو بر صغیر کی تاریخ کو دھیان میں رکھو، خانقاہیں آباد ہیں، خانقاہ کی روح کہاں ہے؟ اجمیر مرکزی عقیدت ہے، مگر غریب نواز کے علاوہ
آج کوئی زندہ شخصیت، تب کوئی زندہ شخصیت، صابر کلیری پر میرے ماں باپ قربان، مخدوم کلیر کی ایک ایک رانائی پر ہاشمی کی زندگی قربان. لیکن کلیر شریف میں آستانے کے علاوہ کیا ہے؟ ایسی خاموش خانقاہیں برٹش پیریڈ میں الا ماشاء اللہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ کوئی گنہگار توبہ کرے تو کیسے توبہ کرا دیں، وہی ارادہ بیعت سے آیا ہو تو کیسے بیعت کے صیغے اس کے منہ سے اجرا کرا کر کے مرید کر لے میں. فجر ظہر اثر اور مغرب میں کون کون سی ذکر کے کلمات اسے بتا دے میں، خالی وقتوں میں اشراق چاش اور تہجد کے بارے میں کیسی باتیں موٹی موٹی باتیں بتا دے میں. یہیں تک ہم تھے، ان میں سے کچھ لوگ اس سے زیادہ تھے، آگے تھے، لیکن وہ خانقاہی رنگ، خانقاہی روز رسم و رواج، خانقاہی راستہ اور اصول یقیناً وہ مشاہدے کی بنیاد پر مرکز بنا ہوا تھا. جس کا جیسا مشاہدہ تھا وہ ویسا ہی تھا. کوئی صرف بغیر مشاہدہ کے نام کا علی ہو گیا، توجہ چاہوں گا، بغیر مشاہدہ کے نام کا علی ہو گیا، اور جسے مشاہدے کا شرف ملا وہ پورا جماعت علی ہو گیا. میں سید جماعت علی پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. حضور محدث اعظم ہند کچھوچی، فضل اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی اور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب، یہ تینوں نے سنی کانفرنس کی صدارت کی تھی ایک دن، جس میں بر صغیر میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ و بقا کی ایک لڑائی لڑی گئی تھی، اور ایک مملکت خدا داد کا تصور کیا جاتا تھا. زمین تو مل گئی ہے، پتہ نہیں یہ مملکت خدا داد کب بنے گی، کیونکہ زمین پا جانا اور ہے اور اس پر اپنا دین پا جانا اور ہے. بہرحال ہمیں 50% تو کامیابی ہو گئی ہے، 50% کی ذمہ داری ہماری ہے، اس میں پیر جماعت علی. تو کچھ جماعت علی ہو جاتے ہیں، تو صرف نام کے علی رہ جاتے ہیں. مگر میرے دوستوں، جب دلی سے پہلا فتنہ شروع ہوا اور رسول کی بے مثالی اور رسول کی بے نظیری اور رسول کے بے مثل ہونے پر جب پہلا حملہ ہوا تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے مورچہ لیا اور امتناع النظیر کے صحیح ترین عقیدے کو اتنا مدلل کر دیا کہ اب جماعت میں ذلیل سے ذلیل آدمی بھی لب کشائی کی جرات نہیں کرتا. امتناع النظیر کا بہترین عقیدہ علامہ فضل حق خیر آبادی دنیا کو دے گئے. وہاں کی قلم اطلاق سیدنا عبدالحق محدث دہلوی نے ہمیں ہندوستان، ہندو پاک اور بنگلہ دیش میں سب سے پہلے حدیث کے معلم کی صورت میں ہم کو راہ دکھا گئے. لیکن خاموش خانقاہوں پہ جب حملے ہونے لگے، چپ مشائخ پر جب اٹیک ہونے لگے، جب سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ کے اوراد و وظائف کو جعلی، بدعت، نقلی، حرام کہنے کی تحریکیں چلنے لگی، تو اس وقت ہر خانقاہ اپنے مرید کو مرید اور اپنے ارادت مند کو توبہ ہی کراتی رہی. یہ صرف بریلی میں بیٹھا ہوا احمد رضا ہے جس نے خانقاہی نظام کو دلیلوں سے مدلل کیا. فاتحہ ہم کریں، ثابت احمد رضا کر رہے ہیں. چادر ہم چڑھاویں، ثابت احمد رضا کر رہے ہیں. نذرانے ہم لے، سنت احمد رضا ثابت کر رہے ہیں. معلوم ہوا سارے پیروں کے لیے، سارے درویشوں کے لیے، سارے مشائخ کے لیے، سارے فقہا کے لیے، ساری درگاہوں کے لیے جو اکیلے لڑا ہے اس کا نام امام احمد رضا ہے. اور وہ لڑائی زبان سے نہیں لڑے، وہ لڑائی تحریر سے، قرآن سے شروع کیا، حدیثوں کا حوالہ دیا، فقہا کی آرا بتائی اور اس کے بعد مدلل کیا. مطلب یہ جسے ہم ولادتن کرتے رہے اسے احمد رضا نے شریعتن کرا دیا. جو ہم ولادتن انہیریٹنس پراپرٹی، آئے میں سنا محدث اعظم جو کر رہے تھے میں کر رہا ہوں، دادا جو کر رہے تھے محدث اعظم کر رہے تھے، ایک انہیریٹڈ اور ایک وراثت میں ایک چیز چلتی رہی. امام احمد رضا نے ہمارے عمل کو مدلل کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ دلیلیں گڑھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے فتوے ماخذ سے محروم ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ منتشر موتیاں یہ تو ہماری فقہ کے فقہا ہیں،
انہیں یکجا کر کے مالا بنا کر گلے میں ڈالنے والے کا نام احمد رضا ہے. ان دلیلوں کو اکٹھا کیا امام احمد رضا نے, ان ثبوتوں کو اکٹھا کیا امام احمد رضا نے. تو جب تک امام احمد رضا کی تجدید تیرے ذہن میں ہے, احیاء دین تیرے ذہن میں ہے, عظمت امام احمد رضا تیرے ذہن میں ہے, تو احمد رضا کا قرب حاصل کرے گا. آؤ احمد رضا کے پاس چلیں. آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک غوث کے عشق کے دیوانے, اے عبد القادر جیلانی کے گلی کے بھکاری, اے بغداد کی دھرتی پر آنکھوں کے بل آنے والے, اے پلکوں کا نذرانہ غوث اعظم کے در پر نچھاور کرنے والے, اے آنکھوں کے موتیوں کو قدم ناز غوث پہ لٹانے والے, اے غوث اعظم کی چادر کو ہاتھ سے چھونے کو بے ادبی سمجھنے والے, تو قادری ہے, تو قادری تھا, تو قادری ہے, تو قادری رہے گا. تیرا غوث اعظم سے کیا تعلق؟ ارے کہا میں غوث اعظم کے عشق میں سنامی ہو جاؤں تو بھی میری حقیقت یہ ہے کہ میرا تعلق سیدھے سیدھے غوث اعظم سے نہیں ہے. تم میرا یہ مصرع تیرے دماغ سے نکل گیا کیا؟ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در سے سگ سے غوث اعظم. آپ سے آپ کا در تعلق رکھتا ہے, در سے آپ کے کتے کا تعلق ہے, اور اس سے میرا, میں آپ کے سگے بارگاہ, میں آپ کی دربار کا جو سگے دربار ہے میں اس سے متعلق ہوں. امام احمد رضا عشق رسول کا سمندر, احترام اولیاء کا دریا, حقائق معرفت دریائے معرفت کا گوہر, صاحب انشا پرداز, محقق, مجدد, محدث, مفسر, اور اپنے کو بارگاہ غوث اعظم میں اس طرح پیش کرتا ہے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. ارے جو جملہ کمالات عالیہ رکھتے ہوئے غوث کے کتے کی غلامی پہ فخر کرتا ہو, اس سینے میں مدینے کا کیسا احترام ہوگا, رسول اعظم کا کیسا احترام ہوگا. اسی لیے میں کہتا ہوں محدث چاہو تو آج بن جائیں گے, تم اگر چاہو تو محدث بھی بنیں گے, تم چاہو تو مقرر و خطیب بھی بنیں گے. خطیب بننا, مقرر بننا, مدرس بننا, پروفیسر بننا, اوریٹر بننا یہ مشکل نہیں ہے, مگر احمد رضا بننا بہت مشکل ہے. احمد رضا بننا بہت مشکل ہے, اس لیے کہ احمد رضا ہندوستان کے کسی شہری کا نام نہیں, احمد رضا بریلی کے کسی رہنے والے کا نام نہیں, خدا کی قسم کسی پٹھان کا نام احمد رضا نہیں. احمد رضا عشق رسول میں ڈوب کر اپنے وجود کو مٹا کر نظریہ بن گئے ہیں. اب ہر عاشق رسول احمد رضا ہے, عشق رسول کا جذبہ احمد رضا ہے, پھر رسول کا حوصلہ احمد رضا ہے. امام احمد رضا اس لیے آسانی سے نہیں بنیں گے. کتاب اللہ کی سمجھ, توجہ چاہوں, کتاب اللہ کی سمجھ, حدیث کا عرفان, صحیح غلط کی پہچان, اصول فقہ, تفقہ, دین کی بلندی, روایات کا علم, مفسرین کی آراء, اجتہادی صلاحیت, استنباطی قوت, استخراجی قوت. تو سنو, فہم قرآن, فہم حدیث, تفقہ, اصول فقہ, تجدیدی قوت, محققانہ صلاحیت, عشق رسول, عشق صحابہ, محبت اہل بیت, احترام سادات, آل رسول پہ مٹ جانے کا حوصلہ جب جمع ہو جائے تب احمد رضا بنتا ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی آل رسول کی بارگاہ میں ہمارا احرام طہارہ میں حاضر ہوتے ہیں, عالم ہے. بتایا نا ہمارے غیاث الدین صاحب نے مولا تعالیٰ اور علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے. بتایا نا انہوں نے 13 سال کی عمر میں 14 سال کے اندر سب سے پہلا فتویٰ دیا تھا
اور بہت ہی وہ باریک مسئلے سے متعلق تھا، بہت ہی زیادہ اس میں کیلکولیشن کی ضرورت تھی، لیکن وہ صحیح ترین فتویٰ تھا۔ جو 13 سال کی عمر میں مفتی اعظم ہو، فقیہ اعظم ہو، حدیث، قرآن، تفسیر، فقہ، معرفت، طریقت، شریعت سب سے واقف ہو، مکمل عالم دین، معتبر عالم دین، مستند عالم دین، مرجع خلائق عالم دین، جس کے منہ پہ شریعت بولے، جس کی چال شریعت کی چال ہو، جس کا قدم شریعت کا قدم ہو اور جس کا قلم شریعت کا دم ہو، وہ احمد رضا۔ لیکن بے پناہ علوم دین کو حاصل کیا، علوم دین کو حاصل کیا، مکمل عالم بن گئے، لیکن اپنے کو مکمل کب سمجھا؟ اپنے کو مکمل کب سمجھا؟ جب بریلی میں ملے ہوئے علوم دین کو لے کر مراحل مطہرہ میں سید علیہ رسول کے قدموں میں آئے، خانقاہ میں داخل ہوئے، تو انہوں نے اپنے کو، آج ہم دستار بندی کرا کے نکلتے ہیں، کہتے ہم کامل عالم ہیں، صرف کاغذ کی ایک سند پر اپنی کشتی بنائے ہوئے ہیں۔ ارے تو یہ کاغذ کی کشتی کتنے دن چلے گی؟ لیکن امام احمد رضا کو اپنے تفقہ کے باوجود، علم دین کے باوجود، تفسیر و قرآن کے علم کے باوجود اپنے کو کامل نہیں سمجھا۔ جب ایک مومن کامل، ایک مرد کامل، ایک سید کامل، ایک غوث اعظم کا مکمل نمائندہ جب اس کے قدموں میں گئے، تب وہاں کامل سمجھا۔ معلوم ہوا اے لوگوں، مدرسے سے مولوی احمد رضا نکلتا ہے، مگر ماہرہ سے امام احمد رضا نکل رہا ہے، پیر کے در سے امام احمد رضا بن کے نکلا ہے۔ معلوم ہوا ہر وہ آدمی ناقص ہے جس کے پاس علوم تو ہیں مگر پیر کی نسبت نہیں ہے، خانقاہ کی وفاداری نہیں ہے، تو مدرسے کی سند خانقاہ میں پہنچ کر ہو گئی مستند، مدرسے کی سند خانقاہ میں ہو گئی مستند۔ اب یہ رہ رہے ہیں بریلی میں، مگر سیدنا علی رسول مارا ربی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے رشتے کو غوث اعظم سے جوڑ دیا۔ غوث اعظم سے یہ ایسا جڑ گئے کہ پھر تو یہ کہنے لگے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ جس دل میں صدیق اکبر ہوں گے اس میں منکرین زکات نہیں ہوں گے۔ میرا بھی یقین ہے کہ جس دل میں فاروق اعظم ہوں گے اس میں مجوسی بیٹھنے نہیں پائے گا، جس دل میں عثمان غنی ہوں گے اس میں کوئی بلوائی نہیں آئے گا، اور جس دل میں امام حسین ہوں گے اس میں یزید نہیں آنے پائے گا، جس دل میں امام احمد بن حنبل ہوں گے اس میں کوئی مامونی آنے نہیں پائے گا، اور جس دل میں امام شیخ احمد سرہندی ہوں گے اس دل میں کوئی اکبر نہیں آئے گا، اور جس دل میں احمد رضا ہوں گے اس دل میں کوئی بدعقیدہ نہیں آئے گا، کوئی بھی مرتد نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ کسی سے لڑنا یہ تو علماء کا کام ہے، اور سارے دشمنوں سے اکیلے مورچہ لینا یہ امام احمد رضا کا کام ہے۔ اسی لیے احمد رضا انجمن کا نام ہے، امام احمد رضا جماعت کا نام ہے، امام احمد رضا بریلوی نہیں ہے، امام احمد رضا ہندوستانی نہیں ہے، امام احمد رضا ایشیائی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی امانت ہے، یہ رسول کا انتخاب ہے، یہ غوث اعظم کی کرامت کا نام احمد رضا ہے، خواجہ کی پسند کا نام احمد رضا ہے، داتا کی مہربانی کا نام احمد رضا ہے، ہندوستان پاکستان پر کرم کا نام احمد رضا ہے۔ پوری دنیا کو جس نے عشق رسول کی شمع روشن کی وہ احمد رضا، جس نے دل کے اندھیرے میں مصطفیٰ کی محبت کا اجالا کیا وہ احمد رضا، جس نے سینے کو مدینہ بنا دیا وہ احمد رضا، جس نے رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو باہر نکلنے کا حوصلہ دیا وہ احمد رضا، جو رسول کے پیار میں، رسول کے عشق میں، رسول کی محبت میں، ان دا ریسپیکٹ آف ہولی پروفیٹ، ان دا لو آف ہولی پروفیٹ، جو اپنے تن من دھن کو لٹانے کا جذبہ دیا۔ یاد رکھنا احمد رضا کو کوئی مٹا نہیں سکتا، احمد رضا کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ احمد رضا
آدمی کا نام نہیں ہے احمد رضا، انسان کا نام نہیں ہے، ایک نظریے کا نام احمد رضا ہے، تھاٹس آف اسکول کا نام احمد رضا ہے، ایک وچار دھارا کا نام احمد رضا ہے، ایک مکتبہ فکر کا نام احمد رضا ہے۔ اگر نجد کی دھرتی سے کوئی بدعقیدہ اٹھا، نجد کی، قادیان کی یا تہران کی دھرتی سے کوئی بدعقیدہ اٹھا اور پیغمبر کی عزت پر حملہ کیا اور کسی سنی نے اس گستاخ کو تماچا مار دیا تو اس تماچے کا نام احمد رضا ہے، اس انقلاب کا نام احمد رضا ہے، اس بے باکی کا نام احمد رضا ہے، اس جرأت رندانہ کا نام احمد رضا ہے۔